हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा जिंगलिंग अपने फ्रेंड्स को घर लेकर आता है। उनमें से एक उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। बॉयफ्रेंड के बारे में जानकर जियो चैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। पार्ट के एंडिंग में हमने जियो चैन और वांग यीबो का इंटीमेट सीन देखा। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ चलिए वो जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। 2 महीने बाद जियो चैन सस्पेक्टेड हो गया है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके पेट में कुछ भी नहीं बचता। थोड़ा सा खाना खाने के बाद कुछ ही मिनटों के बाद उसे उल्टी आ जाती है। उसकी पहली प्रेगनेंसी वांगशन के टाइम पर फाइन थी। उसे ना मॉर्निंग सिकनेस होती थी और ना ही इस टाइप के अननोइंग सिम्टम्स थे। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए तुम्हारा चेकअप करने के लिए। तुम पिछले 2 हफ्तों से सिर्फ वॉमिटिंग कर रहे हो। अब तुम कम्प्लीटली अमेज्ड हो गए हो। वांग यीबो अपनी वरीड आवाज़ में कहता है, मैं ठीक हो जाऊंगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैन ये जवाब देता है और फिर बेड के दूसरे तरफ मुड़कर सो जाता है। यीबो दरवाजे की तरफ मुड़कर देखता है। वहाँ पर वांगशन खड़ा था जो कि अपनी मम्मा की तरफ देख रहा था। यीबो वांगशन को देखने के बाद अपने बेड से उतरता है और फिर अपने बेटे की तरफ चला जाता है। फिर अपनी नीज़ पे बैंड हो जाता है, अपने बेटे को अपने करीब लेकर आता है और फिर उसके फोरहेड को किस करके उसे केयर करता है। मैं जानता हूँ तुम अपनी मम्मा के लिए वरीड हो, मैं भी वरीड हूँ। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी मम्मा कितनी ज़िद्दी है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा ताकि वो जल्द से जल्द बेटर फील करे। यीबो अपने बेटे से कहता है। वांगशन अपना सर अंडरस्टैंडिंग में नॉड करता है और फिर अपने डैडी को हग करता है। यीबो स्माइल करता है और अपने बेबी को पिकअप करता है। ऑलरेडी पास्ट आफ्टरनून हो चुका है। वांगशन का टाइम हो चुका था कि अब वो सो जाए। 10 मिनट में ही वांगशन सो जाता है। वांगशन स्नोरिंग करता है स्लोली वांग यीबो की आर्म्स में। वांग यीबो वांगशन को बेड पे लेटा देता है और फिर वापस आकर जियो चैन को चेक करता है। जियो चैन जो कि अपनी नीज को हग करके बेड पे लेटा हुआ था। वांग यीबो अपने बेडरूम के दरवाजे पे खड़े होकर अपनी वाइफ की तरफ देख रहा था। इसने कुछ दिनों से खाया ही नहीं है। वांग यीबो ये सोचता है और फिर अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता है। फिर अपने एक दोस्त को कॉल करता है। कुछ मिनट्स बात करने के बाद वांग यीबो डाउनस्टेयर चला जाता है और फिर शेफ को इंस्ट्रक्शंस देता है कि वो क्या प्रिपेयर करे। मैम, क्या आप कुछ इसमें ऐड कर सकते हो जिससे मेरी वाइफ का नॉनशियस बंद हो जाए? वो खाने के बाद उल्टियाँ कर देता है। उसका पेट हमेशा खाली ही रहता है और अब तो उसने खाना भी रिफ्यूज़ कर दिया है। शेफ ये सुनता है। शेफ एज में काफ़ी ओल्ड है और वो स्माइल करके अपना सर नॉड करता है। इसे मुझ पे छोड़ दो बेटा। मैंने पहले भी अपनी बहू के लिए इस तरह का खाना बनाया था जब वो प्रेग्नेंट थी। मैं तुम्हारी वाइफ के लिए भी बना दूंगी, कोई बात नहीं है। तुम खाने की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। वो ओल्ड लेडी की बात सुनने के बाद उसे हक करता है और फिर उसे थैंक्स कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है वापस अपने बेडरूम में। वांग यीबो जियो चैन के करीब जाता है और फिर उसे अपनी तरफ पुल करता है। वाइफ, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान हूँ। हमारा बेटा भी परेशान है। क्या तुम अपना ये जिद्दीपन छोड़ सकते हो? इससे सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो रही है। यीबो जियो चैन से कहता है। जियो चैन जो कि उस वक्त जागा हुआ था, वांग यीबो की बात सुनने के बाद वो वांग यीबो की तरफ टर्न करता है और उसकी फेस की तरफ देखता है। मैं ठीक हो जाऊंगा, ये हर एक के साथ होता है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जो कुछ भी तुमने अभी तक किया ये उसी का नतीजा है। अगर तुमने उस वक्त मेरे साथ नहीं किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं? अपना ख्याल अपने पास ही रखो, जैन ये चिल्ला चिल्ला कर कहता है, जिससे वांग यीबो फ्रोन हो जाता है। वांग यीबो काफ़ी ज़्यादा तंग आ गया है जियो चैन के जिद्दीपन से। मैंने जो कुछ भी किया ना तुम्हारी खुशी के लिए किया था। अब मुझ पे ब्लेम मत करो। और तुम बार बार मुझ पे ही क्यों ब्लेम कर रहे हो? अब जब ये सब कुछ हो चुका है तो अब मैं क्या करूं? बेहतर होगा तुम अपना जिद्दीपन छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप वही करो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। यीबो ये चिल्लाकर कहता है, जिससे जियो चैन चुप हो जाता है। फिर वांग यीबो जियो चैन से थोड़ा दूर हो जाता है, अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। यीबो चुपचाप बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं? जियो चैन को कैसे उसकी बेवकूफ़ी करने से रोकूं? क्या ये मेरा फॉल्ट है कि वो प्रेग्नेंट हो गया? यीबो फ्यूरियस हो जाता है और फिर लैम्प को उठा के पटक देता है, जिससे लैम्प के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं।
زیو جین اچانک آواز سننے سے کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور جمپ کرتا ہے۔ پھر وہ وانگ ییبو کی طرف دیکھتا ہے۔ وانگ ییبو جو کہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں ٹرمبلنگ کر رہا تھا۔ تم اس طرح مجھے ٹریٹ کرو گے؟ ہاں، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ ہاں، جو تم اتنا غصہ کر رہے ہو اور اس بیڈ روم کی ساری چیزیں توڑ رہے ہو؟ زیو جین کہتا ہے، لیکن وانگ ییبو کچھ نہیں کہتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وانگ ییبو واپس آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، زیو جین چلا کر کہتا ہے، اور تبھی اس کے لوور ایبڈومن میں تھوڑا سا پین ہو جاتا ہے۔ بیبی اپنی ماما کو ہارڈ ٹائم مت دو، تمہارے بردر نے مجھے کوئی بھی ٹربل نہیں دیا، مجھے پتا نہیں تھا کہ میں پریگننٹ ہوں کیونکہ میں کافی زیادہ ہیلدی تھا، لیکن اب سب کچھ ڈفرینٹ ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے تمہاری ماما تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، زین ویکلی اسمائل کے ساتھ یہ کہتا ہے۔ تبھی ڈور ناک ہو جاتا ہے۔ زین الاؤ کرتا ہے کہ وہ روم کے اندر انٹر کر سکتا ہے۔ دروازہ کھلنے کے بعد اندر اولڈ لیڈی شیف آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو فوڈ تھا اس کی اسمیل سے پورا روم مہک اٹھتا ہے اور اسمیل سے زیو جین کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے۔ اسمیل کی وجہ سے اسے اب نوشس نہیں فیل ہو رہا تھا۔ میم، میں نے اسپیشل فوڈ آپ کے لیے پریپیئر کیا ہے، آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے کافی زیادہ ورڈ تھے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں یہ بناؤں، اولڈ لیڈی شیف اسے کہتی ہے۔ زین ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اسمائل کے ساتھ۔ پھر زین اس سوپ کو لیتا ہے جو کہ ایک منٹ جنجر ٹی تھا۔ زین نے جیسے ہی پہلا سپ لیا اسے وہ کافی زیادہ پسند آیا۔ اسے اب نوشس فیل نہیں ہو رہا تھا بلکہ اسے ریفریشنڈ فیل ہو رہا تھا۔ میم، کیا آپ میرے لیے اور منٹ ٹی بنا سکتی ہے؟ مجھے کافی زیادہ پسند آیا، زین یہ کہتا ہے جیسے ہی اس نے ٹی کو ختم کیا۔ مجھے کافی بیٹر فیل ہو رہا ہے، پہلے سے بہت زیادہ بیٹر، زین یہ کہتا ہے، پھر بیڈ کے اوپر لیٹ جاتا ہے۔ لیٹتے ہی زین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے۔ شیف اسمائل کرتا ہے۔ فائنلی زیو جین کو نیند آ گئی۔ زین نہ کھانے کی وجہ سے پیلا ہو گیا تھا۔ زین کا چہرہ پورا پیلا پڑ گیا تھا نہ کھانے کی وجہ سے۔ ابھی جو اس نے تھوڑا سا کھایا اس کھانے کی وجہ سے اسے وامٹنگ نہیں ہوئی۔ وہ اولڈ لیڈی روم سے باہر چلی جاتی ہے اور دیکھتی ہے وانگ ییبو دروازے کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماسٹر، آپ کی وائف کو نیند آ گئی، اب وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا آپ نے ریکمینڈ کیا ہے کہ میں یہ آپ کی وائف کے لیے بناؤں تو انہوں نے چاہا کہ میں اور ٹی ان کے لیے بناؤں۔ ابھی کے لیے وہ سو چکی ہے۔ انہوں نے کھانا کھایا لیکن انہیں وامٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ اولڈ لیڈی وانگ ییبو کو رپورٹ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وانگ ییبو یہ سب کچھ سننے کے بعد ریلیکس فیل کر رہا تھا۔ ایٹ لیسٹ ابھی کے لیے زیو جین فائن ہے۔ زین کچھ گھنٹے لیٹ نیند سے جاگا۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے بغل میں سوتا ہوا پایا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس نے اپنی ماما کی شورٹ کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا اور اپنا سر ماما کے چیسٹ پہ پلیس کیا تھا۔ زین اپنے بیٹے کو دھیرے سے سائیڈ میں رکھ دیتا ہے اور پھر امیڈیٹلی بھاگتا ہوا ریسٹ روم کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر زین اپنا اسٹمک ایمپٹی کرتا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کے انٹسٹائن بھی باہر آ جائیں گے۔ اس کے ماتھے پر بھی آلریڈی کافی زیادہ پسینہ آ چکا تھا۔ اسے کافی ڈر لگ رہا تھا تو اس نے دیوار کی ہیلپ سے اپنے آپ کو نیچے بٹھا لیا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 5 منٹ تک زیو جین اسی پوزیشن پہ بیٹھا رہا۔ پھر وہ سلولی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ٹوائلٹ کو فلش کیا، پھر اپنے دانتوں کو برش کیا، پھر اس نے وارم شاور لے لیا۔ جیسے ہی وہ ڈن ہو گیا تو اسے بیٹر فیل ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو فل ڈریسڈ کیا اور پھر واش روم سے باہر چلا آیا۔ وانگشن اس وقت آلریڈی جاگ گیا تھا۔ مما کیری می، وانگشن کہتا ہے اور اپنے چھوٹے ہاتھوں کو لفٹ کرتا ہے۔ زین گیس کرتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کب آئے گا اور اپنے بیبی کو کیری کرے گا، تو زین جاتا ہے اور اپنی بیبی کو کیری کرتا ہے۔ پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ڈاؤن اسٹیئر جائے گا۔ ابھی تک زیو جین نے وانگ ییبو کو نہیں دیکھا تھا تو وہ گیس کرتا ہے کہ کل جو اس نے بحث کی تھی اس وجہ سے شاید اس کا ہسبینڈ ابھی بھی اپسیٹ ہے۔ تو زین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جب وہ وانگ ییبو کو دیکھے گا تو وہ اسے سوری کہے گا، لیکن ابھی کے لیے اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو سب سے پہلے وہ کچھ کھائے گا۔ بیبی، کیا تم آئس کریم کھاؤ گے؟ زین اپنے بیٹے سے کہتا ہے۔ وانگشن، جس نے اپنا سر زین کی شولڈرز پہ رکھا ہے اور اپنی آرمز کو ماما کے نیک کے اراؤنڈ لے لیا ہے، یس ماما لیٹس گو، وانگشن یہ جواب دیتا ہے۔ جیسے ہی زین باہر چلا جاتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ سال پہلے کیا ہوا تھا۔ گاڑیوں کا ساؤنڈ اور لوگوں کی نوائز سن کر زین اپنے بیٹے کو ٹائٹ ہگ کرتا ہے۔ اسے یاد آ جاتا ہے کہ اس نے آلموسٹ اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا جب وہ پریگننٹ تھا۔
اس بیڈ تھاٹ کی وجہ سے زیو جین کی باڈی ٹرمبلنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وانگشن اپنی موم کو بار بار بلا رہا تھا لیکن زیو جین اپنے سینسز میں نہیں تھا۔ زین گرنے ہی والا تھا تبھی اسے اسٹرانگ آرمز کیچ کر لیتے ہیں۔ زین جیسی اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وانگ ییبو نے اسے کیچ کر لیا ہے اور وانگ ییبو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بیبی کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں پہ پین تو نہیں ہو رہا؟ ییبو زیو جین سے پوچھتا ہے۔ پھر ییبو وانگشن کو اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کر فلور پہ پلیس کر دیتا ہے۔ میں ڈر گیا تھا پھر سے کچھ ہو جاتا میرے ان بورن بیبی کے ساتھ۔ اگر میں نے اس کا خیال نہیں رکھا تو کیا ہوگا اگر میں نے وہ زیو جین کی باتیں سن کر اپنے سر کو شک کرتا ہے۔ پھر وہ زیو جین کو ٹائٹلی ہگ کرتا ہے۔ کچھ بھی برا نہیں ہوگا، نہ تمہارے ساتھ اور نہ ہی ہمارے بیبی کے ساتھ۔ میں ہوں یہاں پر تمہارے ساتھ، میں کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا۔ جو کچھ ابھی تک ہوا وہ قسمت میں تھا، لیکن میری بیوی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ مجھے تم پہ بھروسہ ہے اور میں تم پہ بلیو رکھتا ہوں، اسی لیے پلیز اپنے اوپر کوشچن کرنا بند کرو۔ کچھ سال پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا ضروری نہیں ہے وہی انسیڈنٹ پھر سے ہو جائے، مجھ پہ یقین کرو۔ زین اپنے ہسبینڈ کے سبھی ورڈ سنتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے اوپر شیور نہیں ہوتا۔ زین کچھ نہیں کر پاتا اس لیے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ جو کچھ سال پہلے ہوا تھا ابھی تک وہ مجھے ہرٹ کرتا ہے جب بھی مجھے وہ یاد آتا ہے، زین یہ کہتا ہے۔ زین کی ریکوری کے بعد وانگ ییبو نے زین کو سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھایا تھا لیکن سائیکیٹرسٹ نے بھی یہ کہہ دیا کہ زین اسے کبھی بھی نہیں بلا سکتا ہے۔ زین ہمیشہ ڈرے گا جب بھی اسے روڈ کراس کرنا ہو۔ فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں لیکن پھر بھی وہ ڈرے گا۔ جتنا ہو سکے اتنا اسے زیبرا کراسنگ سے دور رکھو۔ ییبو نے کبھی بھی زیو جین کو فورس نہیں کیا کہ وہ چیزیں کرے جس سے وہ ڈر جاتا ہے۔ ماما پلیز رونا بند کرو، وانگشن یہ کہتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وانگشن اپنی ماما کے لیگز کو ہگ کرتا ہے۔ زین اپنے ہسبینڈ کا جو ہگ ہے اسے بروک کرتا ہے، پھر وہ اپنے آنسو پوچھ کر نیز پہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اپنے سن کو گلے لگاتا ہے۔ میرے بچے پلیز مت رو، ماما خوش ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جلدی تمہارا ایک چھوٹا سا سبلنگ آنے والا ہے۔ ہاں ماما پریگننٹ ہے اور ماما کے ساتھ ایک چھوٹا بیبی بوائے یا چھوٹا بیبی گرل ہے، زین کہتا ہے اور پھر وانگشن کے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے سٹمک میں پلیس کر دیتا ہے۔ وانگشن کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہے۔ ریلی ماما؟ کہ سچ میں بھی بگ بردر بنوں گا داجی جنگلنگ کی طرح؟ جنگلنگ جسے ہمیشہ بگ بردر ہی کہتے تھے۔ وانگشن ہمیشہ کیوریس رہتا تھا کہ میں کب بڑا ہو جاؤں گا، لیکن اب باری وانگشن کی تھی کہ اسے بھی کوئی بڑا کہے، اس لیے وانگشن بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ وانگشن کی ورڈ سن کر زیو جین بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہاں اب تم بھی بگ بردر بنو گے بالکل جنگلنگ کی طرح۔ وانگشن کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ہیلپ نہیں کر پاتا، اس لیے وہ زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے کہ میں اب بگ بردر بننے والا ہوں اور جمپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو ہمارا بیٹا کتنا خوش ہے، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پریگننٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو ایک بلیسنگ ہے جو کہ ہمیں دی گئی ہے۔ وہ اپنی وائف کی ہیلپ کرتا ہے اور اسے سٹینڈ اپ کر دیتا ہے اور پھر اس کی طرح اسمائل کر کے دیکھتا ہے۔ زین اپنا سر انڈرسٹینڈنگ میں نوٹ کرتا ہے۔ مجھے معاف کرو جو میں نے کل کیا تھا اس کے لیے، میں کل ہاسپٹل چلا جاؤں گا، زین یہ کہتا ہے۔ پھر یہ وہ زیو جین کے فور ہیڈ کو کس کرتا ہے اور اسمائل کرتا ہے۔ اٹس اوکے، میں سمجھ سکتا ہوں تم پر ابھی کافی زیادہ پریشر ہے، یہ وہ جواب دیتا ہے۔ نیکسٹ ڈے زیو جین اور وانگ ییبو ہاسپٹل کے لیے چلے گئے۔ ہاسپٹل میں زیو جین کا فلی انویسٹیگیشن کیا گیا تو پتہ چلا زیو جین 1 مہینے اور 2 ہفتوں سے پریگننٹ ہے۔ دونوں وانگ ییبو اور زیو جین کافی زیادہ خوش ہو گئے۔ انہیں پہلے بھی اویئرنیس تھی پریگنینسی کی، لیکن جب انہوں نے اپنے بیبی کی ہارٹ بیٹ سنی وہ دونوں ہیلپ نہیں کر پائے اور خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔